everyone, this is Bishra Khan. Welcome to Sama Podcast. जैसा कि मैं बात कर रही हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाअहली केस की, तो ऑब्वियसली ताहियात नाअहली केस ख़त्म हो चुका है. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की और 6-1 के तनासब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए एंड फाइनली ताहियात नाअहली मियां नवाज शरीफ साहब की ख़त्म हो गई है. लेकिन जो कहते हैं ना नाअहली की मुद्दत वो मुतय्यन की गई है 5 साल, वो 5 साल होगी. अच्छा, आप जब मैं बात कर ही रही हूँ इन सब चीज़ों की, तो जस्टिस समीउल्लाह बलोच ने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत हम किसी भी नुमाइंदे की नाअहलियत इख्तियार करने के, जैसे कहते हैं ना, हम इख्तियार नहीं कर सकते किसी भी नुमाइंदे की नाअहलियत आर्टिकल 184(3) के तहत. और 6 के तनासब से सुप्रीम कोर्ट ने बेशक ऑर्डर्स दिए, लेकिन 7 रुकनी लार्जर बेंच में मौजूद जस्टिस याहिया अफरीदी ने नाअहली ख़त्म होने पर इख्तलाफ किया था. वो इसके खिलाफ थे. वो कह रहे थे कि नाअहली ख़त्म ना की जाए. ऑब्वियसली इसके पीछे क्या था क्या नहीं था वो भी मैं जानना चाहूँगी. अगर कोई आइडिया हो, हमारे साथ मौजूद हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल, इनसे जानेंगे. लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे नहीं पता उस पर आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं. नवाज शरीफ साहब की जो कागजात नामजदगी है वो 30 दिसंबर 2023 को मंजूर हुई. 30 दिसंबर 2023 को मंजूर हुई. यस, सैटरडे बनता है. और उनकी जो ताहियात नाअहली है वो ख़त्म हुई. पहले तो वो जुम्मे के दिन महफूज की गई, फिर फैसला पीर के दिन हुआ और 8 जनवरी को फाइनली फैसला तय हुआ. ताहियात नाअहली कल अदम करार दे दी गई नवाज शरीफ साहब की पीर के दिन 8 जनवरी को. तो आप मुझे ये बताएं, आप लोग भी अब अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब की कागजात नामजदगी 30 दिसंबर 2023 को एक्सेप्ट होती है, मंजूर होती है, और 8 जनवरी 2024 पीर के दिन फैसला होता है, फैसला मंजूर होता है. उनकी ताहियात नाअहली कलअदम करार दे दी जाती है. तो ये क्या ट्विस्ट है? कागजात पहले मंजूर हो रहे हैं, ताहियात नाअहली जो है वो बाद में ख़त्म हो रही है. ये भी मैं जानना चाहूँगी. इसके अलावा हम जब बात करते हैं पीटीआई के बानी चेयरमैन मिस्टर इमरान खान की, तो ऑब्वियसली वो जेल में है. आई वांट टू नो कि क्या इलेक्शन से पहले कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जैसे फिल्मों में देखते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी सिचुएशन आए कि मे बी ही इज़ आउट ऑफ जेल और वो भी इलेक्शंस में खड़े हुए हों. इसके अलावा मुलाकात होनी थी इमरान खान की गौहर अली, शिबली फराज, शुएब शाहीन और लतीफ़ खोसा से, और मैं पूछूंगी कि क्या ये मुलाकात हुई या नहीं. इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी. शेर अफजल मरवत, इमरान खान ने जेल के बाहर शेर अफजल मरवत जो थे अडयाला जेल के बाहर उनका वेट करे थे, उन्होंने उनसे मुलाकात करनी थी शेर अफजल मरवत ने, और उन्होंने मुलाकात इमरान खान से करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी. लेकिन इमरान खान ने लास्ट मोमेंट पे शेर अफजल मरवत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया. वाई, व्हाट्स द रीज़न? वेयर एज अब मैं बात करना चाहूँगी निगरान वज़ीर आज़म की. आज हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान जो है वो हमारे निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात करके आए, उनसे मिले हैं. मैं पूछूंगी कि जब उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब से मुलाकात की तो उनका मोराल कैसा था. ऑब्वियसली ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर तो 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम सब के हक में तो चले वो बेहतर है कि टाइम पे एक चीज़ हो रही है. लेकिन जब हम निगरान वज़ीर आज़म की बात करते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो दैट इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम. तो अगर तो इलेक्शंस वक्त पर है तो फिर जो निगरान वज़ीर आज़म उनका टेन्योर जो है वो ऑटोमेटिकली रैप अप हो जाएगा. तो उस हवाले से पूछूंगी कि उनके क्या तासुरात थे, क्या उनकी इस बारे में ख्यालात थे. और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ऑब्वियसली 2024 का ज़माना आ गया है. हम जब 2015 में थे या 10 में थे या 12 में थे तो हम सुनते थे कि जब 2025 वाला एक एरा आएगा तो पता नहीं दुनिया डिजिटलाइज्ड होगी, हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी. तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ टर्निंग इनटू अ डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म. लेकिन इंडिया में ऐसा क्या चल रहा है कि लगता है जैसे कि वो ना बैकवर्ड चल रहे हैं. वहाँ पे दोबारा से कुछ ऐसे माहौल और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि अब तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों की गुंजाइश है, ना उन चीज़ों के लोगों के माइंड में अब ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं और ना ऐसी कोई एक्सेप्टेंस है. अब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. उनके अब तक ये छोटे छोटे जो कहते हैं इंतहा पसंदी के मसले और मामलात ही नहीं ख़त्म हो रहे. जब हम बात करते हैं KS एशौर पाकी, तो उन्होंने अपनी बिलागावी इंडियन वर्कर्स कन्वेंशन में खुलेआम धमकी दी है उन मुसलमानों को जिन्होंने मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई थी.
کچھ ایسا ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کھلے عام دھمکی دی ہے کہ جن مندروں کو گرا کے مسجد بنائی گئی تھی ہم ان مسجدوں کو گرا کے دوبارہ سے وہی مندر قائم کریں گے, اور بہتر ہے کہ وہ مسلمان وہ مسجدیں خود بخود خالی کر دے, ورنہ بعد میں ہونے والے نقصان کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. تو اور دوسری بات یہ کہ 22 جنوری کو بابری مسجد کو شہید جو کیا گیا تھا ایودھیا میں, اس کے جگہ پہ رام مندر بنایا گیا, اس میں ایک مورتی کا نصب کیا جا رہا ہے اور اس کی افتتاح جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے وہاں پر. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہاں وہاں کیا چل رہا ہے, اتنی ایکسٹریمسٹ, مطلب پڑھائی لکھائی کہاں گئی ہے وہاں پہ ان لوگوں کی, زمانہ کہا جا رہا ہے. اور آبویسلی ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ تو لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں, ان کا بھی ایک نیکسٹ لیول جو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہے. تو اب کہاں گئے, انتہا پسندی ہوتے بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہم کہاں سے ہم تو چلے یہاں پہ مہنگائی کے لیے روتے ہیں نا کہ آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی ہیں, چکن انڈے ٹماٹر کی, ہمارے تو چلے میرے خیال سے مائنر سے ایشوز ہیں, لیکن آبویسلی دیز آر دا میجر ونس فار اس. وہاں پہ تو ان کے ایشوز ہیں, بھائی مسجد جلا دو, وہاں پہ ہمارا مندر نہیں کھڑا ہو رہا. ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ, وی ڈو ویلیو دا ریلیجیس بلیفس آف ایوری باڈی, لیکن آئی تھنک دیز شوڈ بی بیلنسڈ نا, دیز وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف آل دیز ایشوز, اور ایک اسموتھ اور ایک باہمی اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. میں بات کروں گی سر آپ سے. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ باتیں کر دی ہیں, آئی ریئلی وانٹڈ ٹو سر مجھے بتائیں کہ آپ ابھی ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے مل کر آئے ہیں, تو کیسا رہا, آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار الحق کاکڑ صاحب بڑے نفیس اور ایک زیرک سیاسی رہنما ہیں, اور ان سے پرانی یاد اللہ ہے. میں اتفاق سے کل اسلام آباد گیا تھا, تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ میں مختصر ملاقات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی بڑی یہ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے بڑے شارٹ نوٹس پہ میری ریکویسٹ پر انہوں نے مجھے وقت دیا, اور بڑی اچھی ان سے گپ شپ ہوئی, بڑے اتفاق سے گرم جوشی سے ملے, اور ان کا مورال ہائی ہے کیونکہ وہ ایز اے نگران پرائم منسٹر ان کا جو ایک ٹینیور ہے یا جو ان کا رول ہے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس رول کے ساتھ جسٹیفائی کیا ہے. جن حالات میں یہ منصب ان کو ملا ہے, اور جس طرح کے سیاسی تنازعات اور دباؤ اور ایشوز ہیں جی, اور ایک پریشر ہے 9 مئی کے حوالے سے بھی, تو انہوں نے بڑا کوشش کی ہے ایک بیلنس ہو کر, اور جو ان کا خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے جو ابہام تھا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, حالانکہ ان افواہوں کے پیچھے, قیاس آرائیوں کے پیچھے ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ملک کتنا ہمارا سفر کرتا ہے, اور اس بے یقینی کی وجہ سے آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے بار بار کریش کرتی ہے, اور اس کا الٹیمیٹ نقصان ہماری جو ایک قومی معیشت ہے اس کو ہوتا ہے. تو بہرحال ان کا مورال بڑا ہائی ہے, اور بڑی خوشگوار ماحول میں باتیں ہوئیں, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. اور میں نے کبھی بھی ان کو ماضی میں بھی ان سے ملاقاتیں نہیں ہیں, کبھی بھی اقتدار کا حریص نہیں پایا. وہ جس بھی منصب پر آئے, وہ پہلے ترجمان تھے بلوچستان حکومت کے, پھر سینیٹر رہے, اور اب ان کو اس بڑے اعلیٰ اور آئینی منصب کے لیے منتخب کیا ہے مقتدر قوتوں نے. تو یقیناً جو ان کے اوصاف حمیدہ ہیں, ان کی جو سیاسی خصوصیات ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے جو یہ ان کا حسن انتخاب ہے ہماری مقتدر قوتوں کا, تو بہرکیف انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی وزرائے اعظم آئے, چاہے منتخب ہوں یا غیر منتخب ہوں, نگران ہوں مہمان ہوں, کوئی اپنی مدت پوری کرے, کوئی اپنی عدت پوری کرے, ہر کسی کو ہم نے متنازع بنایا ہے. یہ ہمارا ایک بدقسمتی سے قومی المیہ ہے کہ ہم بغیر جانے, بغیر سوچے سمجھے ہر کسی میں کیڑے نکالتے ہیں, ہر کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں, ہر کسی پر تنقید کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ اس کی مثال کے طور پر, جیسا میں آپ کو یہاں ایک کوٹ کروں گا واقعہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے عدل کی اور جن کی اصلاحات کی دنیا معترف ہے, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی کہ دوسروں کے بارے میں وہ رائے دے سکتا ہے جس نے ان کے ساتھ سفر کیا ہو, دسترخوان پر کھانا کھایا ہو, یا لین دین کیا ہو. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں آج لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا اخبار دیکھ کر یا کچھ چینل دیکھ کر سارے تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سارے تجزیہ کار بن گئے ہیں,
اور نقاد بن گئے ہیں. آپ جب تک اس شخصیت کے بارے میں، اس کے ماضی کے بارے میں، اس کے قول و فعل کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے، آپ کو رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. سنی سنائی باتوں پر خاص طور پر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. ہم نے اپنے ہر آرمی چیف کو، ہر پرائم منسٹر کو، ہر چیف جسٹس کو ہم نے متنازع بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اب ہمیں میچور ہونا چاہیے. پاکستان کی عمر 75 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور ہم سب کو ریاست کے حوالے سے اپنی سوچ کو، اپنی ترجیحات کو اور اپنے انفرادی قول و فعل کو بھی درست کرنا ہوگا. ہم کب تک یہ بلیم گیم میں الجھے رہیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی مجھے بھی ایسا گمان تھا کہ شاید الیکشن نہ ہوں، لیکن خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا انٹرو میں کہ عدالت عظمیٰ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، وہ حالانکہ اس کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، ایک سوالیہ نشان ہے. اور آپ نے درست کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع ہو جاتے ہیں 30 دسمبر کو. تو یہ کیا راکٹ سائنس ہے؟ مجھے تو یہ واقعی کیا ہے؟ آپ نے ایک ہفتہ پہلے منظور کر لیے. اتنی بڑی قدغن، اتنی بڑی دیوار، اتنی بڑی رکاوٹ ابھی موجود ہے، تو کس بنیاد پر کاغذات نامزدگی پہلے ہی جمع ہو گئے؟ اتنا ہمت اور کرج چاہیے، وہ مطلب کیسے ہو گئی؟ اور اس کے بعد بارکیف اس پہ بحث جاری ہے اور شاید بحث ہوتی رہے گی، چونکہ ہم تنقید کی جسارت تو نہیں کر سکتے، لیکن بارکیف اس پر جو نقطہ داں ہیں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے. بحث ہوگی، اس میں صحت مند بحث ہوگی. تو ظاہر ہے وہی قومیں تاریخ میں زندہ رہتی ہیں، وہی ترقی کرتی ہیں جو کم سے کم اپنے ایشوز پر بات کرتی ہیں، سوچتی ہیں. چونکہ ہمارے ہاں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں شہر خاموشاں. ہم شہر خاموشاں کہتے ہیں قبرستان کو. تو اگر معاشرہ خاموش ہو جائے، معاشرہ چپ کر جائے، اپنی زبان بندی کر لے، بات نہ کرے، درد محسوس نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے، تو پھر وہ معاشرے جو ہیں وہ شہر خاموشاں بن جایا کرتے ہیں اور تاریخ کے کوڑا دان میں دفن ہو جایا کرتے ہیں جو بات نہیں کرتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحت مند روایت ہے کہ ہمارے ہاں ایشوز پر بات ہوتی ہے. اب تھڑے پر بیٹھے لوگ بھی بات کرتے ہیں، دکاندار جو ایک باربر شاپ ہے اس کی دکان میں بیٹھ کے بھی لوگ تبصرے کرتے ہیں. سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت زیادہ کہنا چاہیے ان کو جو ایکسپوئر ہے وہ دے دیا ہے. تو یہ بات کرنا ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن جس معاشرے میں بات چیت ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، وہ معاشرے بتدریج ترقی کرتے ہیں. تو میں عرض کروں، میں اس فیصلے کے حوالے سے جو میں نے لوگوں کا فیڈ بیک دیکھا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے، ہمارے ہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب UMC کیس بنتا ہے کسی ایسے طالب علم پر جو نقل کرتا ہوا پکڑا جائے، تو یہ بڑا معروف ہے کہ اس کو 3 امتحانات کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے کہ جس پر نقل کرتے ہوئے FIR بھی ہوتی ہے اور وہ 3 امتحانات میں اپیئر نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف آپ آ جائیں، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا دین فطرت اسلام، اس میں ہر چیز کی کامل رہنمائی موجود ہے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر. ایز اے مسلمان جو مجھے سینہ گزٹ اور قرآن مجید کی تعلیمات سے جو روشنی ملتی ہے، اس کے مطابق یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر ایک نوجوان کوئی گمراہ ہو کے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اور دوسری طرف اگر ایک 40 سال کا شخص گناہ کرتا ہے، دونوں کے ایک جیسے گناہ ہیں، لیکن جو نوجوان ہے اس کے گناہ میں اور جو 40 سال کا ایک میچور ایڈلٹ شخص ہے اس کے گناہ میں بہت فرق ہے، ان کی سزاؤں میں فرق ہے. کیونکہ ایک نابالغ یا بالغ جو ایک نوجوانی کی عمر سے گزرا ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو اور طرح کی سزا ملے گی، لیکن اگر ایک میچور ذمہ دار شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو اور طرح کی سزا ملے گی. تو جب جو لوگ ملک اور قوم کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، جو حلف اٹھاتے ہیں اور جو یہ باور کراتے ہیں پوری قوم کو کہ میں مسیحا ہوں، میں نجات دہندہ ہوں اور میں اس قوم کی
اس ملک کی جو ناؤ ہے بھنور میں اس کو کنارے تک لے جا سکتا ہوں، لیکن جب وہ اگر اپنے وہ وعدے وفا نہ کرے، حلف کی پاسداری نہ کرے، اور موروثیت اور ایک پورا خاندانی نظام اور بادشاہت سامنے آ جائے، اور پھر بے انتہا ہوش ربا کرپشن کی داستانیں سامنے آ جائیں، میں آپ کو عرض کروں یہ ایک کوئی بڑی یہ مت نہیں ہے کہ آپ یہ جو پاکستان کے اندر 4-5 دہائیوں میں بدترین بدعنوانی ہوئی ہے، بد انظامی ہوئی ہے، اگر آپ اس کے کھرے تلاش کریں، اس کے ڈانڈے تلاش کریں، تو آپ کو سارے چہرے بالکل صاف شفاف آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہر کسی کی آستین پر جو جو داغ اور دھبے ہیں، جو خون کے چھینٹے ہیں، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے اپنا کالم میں لکھا کہ ایک ایسی بستی ہے جہاں سیلاب آ گیا ہے، اور ایک کسان جس نے اپنا ایک فش فارم بنایا ہوا ہے، تو 2 مگرمچھ اس سیلاب کے دوران اس فش فارم میں آ گئے ہیں، اور جب اس نے مقررہ مدت کے بعد وہاں جال ڈالا مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جال میں تو مچھلیاں نہیں آ رہی. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا. تو جب ساری تحقیقات ہوئیں تو پتہ لگا جی اس فش فارم کے اندر 2 مگرمچھ موجود ہیں جنہوں نے غالباً ساری مچھلیاں کھا لی ہیں. تو معاملہ قاضی کی عدالت میں جاتا ہے، اور مگرمچھ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے انوسینٹ ہیں، بڑے معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ہمارے ہاتھ تو صاف ہیں. تو قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ تم گوشت خور ہو، تو 6 ماہ میں یہ ساری جو تمہاری ساری تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ تم 6 ماہ سے اس تالاب کے اندر ہو، تو تم گھاس پھوس کھا کر تو زندہ نہیں ہو، اور 6 ماہ پہلے تمہاری عمر کیا تھی، تمہاری گروتھ کیا تھی، تمہارا حجم کیا تھا، اور 6 ماہ کے بعد تمہارا حجم کیا ہے. یقیناً تم نے گوشت کھایا ہے، تو اس فش فارم کے اندر مچھلیاں ہی تھیں. تو بات یہ ہے کہ کرپشن، کوئی چور نہیں کہتا کہ میں نے چوری کی ہے، اس چور کا لائف سٹائل، اس چور کے اثاثے، اس کے خزانے، اس کے محلات، اور سارا کچھ خود چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ چور کون ہے اور چوری کہاں سے ہوئی ہے، نقب کہاں لگائی گئی ہے. ملک آپ کا زوال پذیر ہو جائے، آپ کی معیشت مفلوج ہو جائے، ملک مقروض ہو جائے، اور آپ کے اثاثے زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں، تو پھر اس پہ پیچھے کون سی ایسی معمہ رہ جاتا ہے کہ آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ اس ملک کے اندر چور کون ہے. تو بہرکیف یہ ہمارے چاہے وہ نیب ہو یا دوسرے ہمارے تحقیقاتی ادارے ہوں، وہ بھی ایک سفید ہاتھی کی طرح ہیں. انہوں نے تمام تر مراعات سے استفادہ کیا ہے، بڑی بڑی موٹی موٹی تنخواہیں وصول کی ہیں، اور مہنگی گاڑیاں ان کے استعمال میں ہیں، بڑے بڑے لگژری دفاتر ان کے استعمال میں ہیں. مجھے اتفاق ہوا یہاں پہ ڈی جی نیب کا آفس دیکھنے کا، وہ پورا جو سیل ہے اس کا خاص وہ آفس ہے، بڑا پرتعیش تھا. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سہل پسند ہوں، جو آرام پسند ہوں، جن کو یہ آسائشیں پسند ہوں، وہ کسی چور کا احتساب نہیں کر سکتے. تو پورا کا پورا نظام ہمارا سوالیہ نشان ہے کہ کب تک ہم اس بھیڑ چال کا شکار رہیں گے کہ آپ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اسی نیب کے اندر انہوں نے عید کے موقع پر، یہ تھوڑا سا پرانا واقعہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، کہ جتنے بھی ان کے پاس ان کی حراست میں لوگ تھے ان کے لیے بوفے کا انتظام کیا عید کے موقع پر قومی وسائل سے. جیلوں کو بنا دیا گیا ہے ایک پکنک پوائنٹ کی طرح کہ اس میں بہت ساری سہولیات دی گئی ہیں. اب یہ خاص طور پہ جو ایک نیا ایک عجیب و غریب قسم کا آئی جی پنجاب پر مسلط ہے، اس نے تھانوں کو بنا دیا ہے لائک آپ ایک جائیں تو لگتا ہے جیسے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہیں. بھائی یہ جو اگر آپ نے معاشرے کے اندر جرم ختم کرنے ہیں، مجرموں کو آپ نے ان کی سرکوبی کرنی ہے، تو پھر آپ کو اپنے جو تھانوں کو آپ جو 5 اسٹار ہوٹل کی شکل نہیں دے سکتے. آپ اپنی جیلوں کو ننیال یا دندیال نہیں بنا سکتے کہ آپ آئیں آرام سے یہاں پہ عیش کریں تو پھر یہاں سے بڑا گینگ بنا کے نکلیں. تو بات ہے ہمارے اداروں کو بھی اپنی کارکردگی دیکھنی ہوگی. یہ جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں، یہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کا باعث بنتے ہیں. ہمیں
دیکھنا ہوگا. اور دوسری بات ہے, میں پھر یہ شاید بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آپ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی, یہ آپ کا اختیار ہے, ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے, ہم سر خم تسلیم کرتے ہیں. لیکن کیا اس شخص کے اندر اہلیت ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے جس شخص کو 3 بار آزما لیا, آپ نے وہ تینوں بار اس نے تصادم کا رستہ اختیار کیا, اس نے اداروں کے ساتھ ٹکر لی, اس نے ایڈونچر کیے, ہر آئینی منصب جس کے پاس تھا, جس کے پاس ریاست کی ذمہ داری تھی, اس کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی, اس کو ہٹانے کی, اس کو مٹانے کی کوشش کی, دبانے کی کوشش کی, جھکانے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ موصوف خود اقتدار سے بے دخل ہوئے. تو یہ 3 دفعہ ایک شخص جو مسلسل 3 دفعہ ایک ہی ٹریک پر ہے اور ایک ہی اس کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں, تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر آپ چوتھی دفعہ اس کو پلیٹ میں رکھ کر تشتری میں رکھ کر یہ بادشاہت پیش کریں گے اور لاڈلا بنا کر اس کے لیے ساری آسانیاں پیدا کریں گے, رستے ہموار کریں گے, تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ چوتھی دفعہ وہ ساری اپنی ماضی کی غلطیاں نہیں کرے گا. اور میں پھر عرض کروں کہ ایسے منتقم مزاج, یہ کسی ایسا راز نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو. ایک ایسا شخص جو منتقم مزاج ہے فطری طور پر, جس نے ہر بار یہ باور کروایا کہ وہ منتقم مزاج ہے. منتقم نہیں, ہمیں منتظم چاہیے, جس کے پاس انتظامی صلاحیتیں ہوں. انتقامی سیاست اور انتظامی سیاست میں بڑا فرق ہے. اس ہمارے لٹے پٹے ملک کو آپ بار بار انتقامی سیاست کی کھائی میں مت دھکیلیں. ایک ایسا چیف ایگزیکٹو چاہیے جو اپنے آپ کو وزیر اعظم نہیں, اس قوم کا نجات دہندہ سمجھے, جس کے اندر انتظامی صلاحیتیں ہوں, جو ریفارمز کرے, جو دور اندیش ہو, جو نفس شناس ہو, جس کو. اور دوسری بات یہ دیکھیں, میں ایک کامن مین ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کامن مین کے مسائل اشرافیہ کے پاس نہیں ہیں. جو ہم روزانہ جن مسائل کا سامنا کرتے ہیں, جن سے ہم گزرتے ہیں, اشرافیہ کو ان کا تصور بھی نہیں ہے. تو ایسا شخص جو اشرافیہ کا نمائندہ ہے, اشرافیہ کے مفادات کو دیکھتا ہے, وہ عام مزدور کا, کسان کا, عام شہری کا, اس کی محرومیوں کا مداوع نہیں کر سکتا. سر مجھے اب یہ بتائیں کہ انڈیا کیا بیکورڈ چل رہا ہے؟ وہاں پہ اتنی انتہا پسندی چل رہی ہے, اتنا ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے. ابھی بھی لوگ, مجھے لگتا ہے اس زمانے میں رہ رہے ہیں جب اس وقت جہالت ہوتی تھی, اویئرنیس نہیں تھی, اور اس طرح کی چیزیں اوپنلی ہوتی تھی اگینسٹ ریلیجیس کانفلکٹس جو چلتے تھے. اب تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا زمانہ ہے, اور انڈیا نو ڈاؤٹ ہمیشہ سے 1-2 قدم تو ہم سے آگے ہی رہا ہے پڑھائی میں بھی, اور انٹلیکچوئل لیول کی بات کریں تو. اب یہ مسجدوں اور مندروں کو گرانے کا کیا چکر چل رہا ہے؟ نہیں, میں آپ سے تھوڑا سا بڑے احترام سے اختلاف کروں گا. پڑھائی کیسی پڑھائی؟ کتابوں کو پڑھنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات ہے کہ اس پڑھائی کا مشرف کیا ہے, آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے, کیا روشنی آئی ہے. اگر آپ آج بھی گائے کا جو ہے گوبر اور گائے کا جو, اس کا لفظ میں نہیں لینا چاہتا, کہ جو اس کو استعمال کرتے ہیں مذہبی طور پر, اپنی خوراک کے طور پر, اور نوش کرتے ہیں اس کا یورن, تو ایسی پڑھائی پر میں افسوس کر سکتا ہوں. یہ آپ جو فرما رہی ہیں نا کہ بھارت آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا, تعصب کا اور انتہا پسندی کا اور جنون کا اور خون کا. اب دیکھیں ہندوتوا کیا ہے آج بھی. اب یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے, چونکہ بابری مسجد ایک برننگ ایشو ہے ہمیشہ سے, اور وہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی سے بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہے اور پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. حالانکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک ایسا مضبوط توانا پاکستان ہوگا جو بھارت کے اندر رہ جانے والے مسلمانوں کے مفادات کا بھی تحفظ کرے گا, ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے بھی آواز اٹھائے گا. تو ہم اپنے مسائل میں الجھ گئے. ہمارے ہاں بلیم گیم ہے, ہمارے سیاستدان حکمران ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. لیکن بھارت کے اندر
آپ اگر یہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں سیاست کا، تو اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو نفرت کا کارڈ ہے وہ کھیلتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، اس کی نفرت کی چتا کو آگ لگاتے ہیں، اس کو اور ابھارتے ہیں، اس پر پٹرول پھینکتے ہیں، اور ایک پورا کہنا چاہیے ایک آتش فشاں بنا کر پاکستان اور اسلام کے خلاف اپنی جو سیاست کی ہنڈیاں پکاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ایک جہالت اور جہالت در جہالت کا جو سلسلہ ہے، اسلام اور پاکستان کے خلاف جو نفرت کا ایک ووٹ بینک ہے وہ ملتا ہے. جس ملک کے اندر مودی جیسا شخص جو ایک جس کی آج بھی سوچ وہی ہے چائے بیچنے والا، چائے بنانے والا، تو اگر ایسا شخص پرائم منسٹر آ جاتا ہے اور اس کی سوچ آج بھی وہی ہے، انہوں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، آج زیادہ بھارت جو ہے عدم استحکام کا شکار ہے. آپ اگر سب معیشت کو دیکھیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن داخلی طور پر معیشت کو اور معاشرت کو، اب دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، تو جو بھارت کی معاشرت ہے وہ تقسیم ہے. معاشرت جو ہے زبوں حالی کا شکار ہے، بحران کا شکار ہے. وہاں مسلمان غیر محفوظ ہیں، وہاں پہ جو مسیح لوگ ہیں، جو عیسائی لوگ ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. آپ کا پورا جو پنجاب ہے جہاں غالباً 14 کروڑ سکھ ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہیں، بے یار و مددگار سمجھتے ہیں، اور بے پناہ وہاں پہ آزادی کی تحریکیں فعال ہیں، سرگرم ہیں، زندہ ہیں، اور ہر آنے والا دن ان تحریکوں کو تقویت دے رہا ہے. اور اگر آپ وہاں پہ جو مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں کرے، آپ وہاں پہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کا وجود برداشت نہیں کرے، اور آپ مساجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، آپ مساجد کو شہید کرتے ہیں، اور وہاں دھونس کے ساتھ اور ریاستی جبر کے ساتھ آپ اگر وہاں مندر بنائیں گے، تو آپ معاشرے کو جس تقسیم کی طرف آپ لے گئے ہیں، اور جو مٹھی بھر وہاں پہ انتہا پسند ہے، انہوں نے پوری بھارتی ریاست کو یرغمال بنا لیا ہے. ہر روز وہاں کوئی نہ کوئی سانحہ جنم لیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو اگر مسلمانوں کے اندر اتنی بے چینی ہے، اتنی اضطراب ہے، تو اسی طرح جو دوسری وہاں پہ اقلیت کی نمائندہ اقوام ہیں ان کے اندر بھی یہی کیفیت ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ بہت جلد وہاں پہ یہ جو اضطراب کا لاوا پھٹے گا اور بھارت کے اور کئی جگہ بٹوارے ہوں گے. بالکل تو یہ عالمی برادری کو بھی سوچنا چاہیے. آپ اقوام متحدہ کا بھی امتحان ہے اور پاکستان کی قیادت کا بھی امتحان ہے کہ اس پہ اپنا ایک مضبوط رد عمل دیں، تاکہ یہ جو مجرمانہ روش ہے بھارت کے اندر، یہ اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے. اب آپ دیکھیں نا، یہاں پہ بھی ہمارے یہاں بھی مائنورٹیز ہیں. جب بر صغیر ایک تھا تو تب کہا جاتا تھا بھائی کیوں الگ کیا جائے، تو اب دس از دا ریزن کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وجہ کہ انڈیا اور پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ دو قومی نظریہ، وہاں پہ آپ مسجدیں، آپ لوگ سے اتنا نہیں، آپ لوگ کا اتنا ہمت نہیں ہے، اتنا سامنا نہیں آپ لوگ کر سکتے کہ آپ لوگ 2 مسجدیں خالی بھی دیکھ لیں. میں آپ کے اس پروگرام کی وزارت سے بابا قوم کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو، ان کی بصیرت کو، ان کے ویژن کو، یہ تو وجہ ہے، ان کی قیادت کو، اور ان کا جو کرزما تھا، اور اس کرزمے کے نتیجے میں جو پاکستان معاذ وجود میں ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، تمام بانیان پاکستان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ 2 قومی نظریہ آج پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. کہ آج سے 80 سال پہلے، 90 سال پہلے جو ہمارے سیاسی مرشد ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو پیروکار تھے، ان کے جو حامی تھے، ساتھی تھے، ان کے رفقائے کار تھے بانیان پاکستان، انہیں یہ بات پوری اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ پتہ تھا کہ ہم مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، obviously ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے باقی وہ اچھے انڈینز بھی مارے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے ایک ہی پیج پر ہیں. جو اچھی پرسنٹیج ہے جو انڈیا پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے، جیسے ہم پاکستانی بھی سپورٹ کرتے ہیں سما انڈیز کو، وہ بھی مارے جاتے ہیں اس چکر میں جب یہاں پہ کچھ فساد پیدا ہوتا ہے. اب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے یہاں کتنے مائنورٹیز ہیں. کیا ہم نے چرچ جلائے ہیں راتوں رات؟ کیا ہم لوگ، اللہ معاف کرے، کہ ہم کسی انسان کو بھی نقصان کیوں پہنچائے؟ سارے مذہب کا ہم احترام کرتے ہیں اور میرے خیال سے سب کو کرنا چاہیے. اور کوئی کس چیز کو مانتا ہے وہ اس کا اپنا بلیو ہے، کرنے دے، لیٹ اٹ بی. آپ مسجدیں، دیواریں، اینٹیں، سیمنٹ کی بنی ہوئی چیزوں کو جلا کے آپ لوگ کو کیا دل کو ملتا ہے؟ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بلکہ میں آپ کی بات کو ایڈ کروں، ہمارے ہاں تو ہر آنے والا جو سال ہے، نیا سال ہے، اور پچھلے سال کی نسبت زیادہ اقلیتوں کے ساتھ جو ہم آہنگی ہے،
جو آپس میں مل بیٹھنا, ان کے تہواروں کو منانا, ان کو ان کی خوشیاں, ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنا, ان کی خوشیوں میں شریک ہونا, یہ ہر سال یہ پچھلے سال کی نسبت یہ جو بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں, مطلب کہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے, اویئرنس آ گئی ہے. پیپل ڈو ناٹ فیل لائک سم تھنگ آڈ از گوئنگ آن, بلکہ وہ دے ہیو اسٹارٹڈ ایکسیپٹنگ, دیر از نو ججمنٹ ریگارڈنگ اینی سچ تھنگ. میں آپ کو عرض کروں, یہ شاید پاکستان ایسا واحد ملک ہے, میں شاید دلی طور پر جو بات کا حامی شاید نہ ہوں, لیکن پرویز مشرف کو بہرحال میں یہاں ذکر کروں گا. اس نے جو آئین میں ایک ترمیم کی اور اس نے تمام منارٹیز کو جو پارلیمنٹ کا حصہ بنا دیا, ٹھیک ہے, اور پہلے جس سالک پورے پاکستان سے شاید ووٹ لے کے آتے تھے, اور اب پارٹیوں کے مینڈیٹ کی تناسب سے آپ تمام جو اقلیتیں ہیں اس میں ہمارے جو مسیح ہیں وہ بھی, ہندو بھی, سکھ بھی, اور وہ آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں. تو یہ کسی دنیا کے ملک میں, آپ اگر انگلینڈ کی بات کریں, ایون بھارت کی بات کریں, تو آپ وہاں پہ الیکشن لڑ کے, الیکشن پوری طرح مقابلہ کر کے, ووٹ لے کے آپ منتخب ایوانوں میں آ سکتے ہیں. صرف پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو جو خصوصی نشستوں پر جو مشرف نے ایک نظام متعارف کرایا تھا, ہمارے تمام جو اقلیت کے لوگ ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, وہ ہمارے ایوانوں میں اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں. اور میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ ایون ہمارے جو چوری سرور رہے ہیں گورنر پنجاب, انہوں نے برطانیہ میں اپنا ایک مقام بنایا, لیکن ایک پریکٹیکل سیاست کے ساتھ. وہاں پہ یہ نامینیشن نہیں تھی, وہاں پہ کسی پارٹی کا کوٹا سسٹم نہیں تھا, یہ خصوصی نشستوں والا نظام وہاں نہیں تھا, تو انہوں نے ووٹ لے کر وہاں پہ اپنی سیاست کی. ہمارے ہاں تو جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ بڑے آرام سے یہ جو مشرف کا نظام ہے اس کے تحت مستفید ہوتے ہیں ہمارے جمہوری سسٹم سے. بالکل بالکل, اور ان کو تمام وہ مراد ملتی ہیں جو منتخب نمائندوں کو ملتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں نا کہ ہم پاکستان سے اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ کوئی اور مائنورٹی ہمارے ساتھ رہتی ہے مل جل کے. اس نے پاکستان کو اس قابل سمجھا ہے کہ یہاں پہ وہ آرام سے رہ سکتے ہیں, اپنے خاندانوں کے ساتھ خاندان آگے بڑھا سکتے ہیں, کھلی سانس لے سکتے ہیں, آ جا سکتے ہیں. مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ پہ. اینی ویز, موونگ آن ٹو دی نیکسٹ کویسچن اینڈ دا نیکسٹ ایشو. میرا ایک آپ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال تھا کہ عمران خان نے شیر افضل مروت سے ملاقات کرنے سے کیوں انکار کیا لاسٹ مومنٹ پہ, حالانکہ وہ تو ڈیالہ جیل کے بعد ان کا ویٹ کر رہے تھے. میں تو یہ کہوں گا دیر آئے درست آئے. اگر ان کو ابھی بھی کپتان کو تھوڑی سی عقل آ گئی ہے, میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ دوسرا بزدار ہے. بلکہ میں آج نام نہیں لوں گا اسلام آباد میں ہی, بلکہ میں نام لے بھی دیتا ہوں. پرائم منسٹر سے اس موضوع پہ بات ہوئی تو وہ ہنس پڑے, کہتے یہ بزدار سے بھی بدتر ہے. مطلب بزدار تو پھر بھی اس کے اندر کہہ لیں کوئی کمیاں ہوں گی انتظامی طور پر, لیکن یہ اس کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اس کی جس طرح مس بیہیو کیا ہے اس نے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بزدار سے بہتر تھا. برکیف یہ اس کو جو سیلف پروجیکشن کا شوق اور سولو فلائٹ کا شوق تو الٹیمیٹ یہ ہونا تھا. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا, ہمارے ہاں نا ہم نے ایک عجیب سا ہمارے اندر ایک کمپلیکس ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس کا جو زندگی کے اس کے باقی معاملات کے شخصیت کے جو سارے حصے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں, اور ایک بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو ایک ٹپیکل لفظ اس نے بولا اور ہم نے اس کو اتنا زیادہ پذیرائی دی کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا. اور ابھی بھی ہم نے اس کلچر کو جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, ہمیں اپنے اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کو, ہم نے کوئی اسٹیج ڈرامے والا تو حال نہیں ہے, کوئی یہاں پہ اسٹیج شو نہیں چل رہا, کوئی مزاحیہ ڈرامہ نہیں پیش کیا جا رہا کہ ہم ایسے کرداروں کو اپنا ہیرو بنا لیں. تو ہمیں پاکستان کے اندر اگر ہم نے اپنی محبوب وطن کو کرائسس سے نکالنا ہے تو ہمیں ایک سنجیدہ اور صبر جو ایک سیاسی قیادت ہے, اور معاشرے میں جتنے بھی سیکٹرز میں ہمارے سنجیدہ اور صبر لوگ ہیں ہمارے, ہم ان کو آئیڈیل بنائیں, ان کو اپنا ہیرو بنائیں, ان کو پروموٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. یہ جو اس طرح ہم لوگ, یہ جاہل حرکتی ہے نا, اور مجھے لگتا ہے ہمیں جاہل نہیں ہونا چاہیے. اب ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں, اسٹیپ ان کریں. 2024 چل رہا ہے بھائی, اب ہمیں بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے, پاکستان کو اپ گریڈ ہونا چاہیے تاکہ باقی جو ممالک ہیں امپریس ہو کہ نہیں جی وی آر ڈن فرام دا پاسٹ. میں پھر عرض کروں گا آپ کو, شاید پہلے بھی آپ نے اس بات پہ تھوڑا سا اپنا ایک موقف دیا تھا. اب کردار ہے, ایک اس نے خام خواہ گلوکار بننے کی کوشش کی, اور ایک دن خبر دیتا جی میں آپ سیاست میں آؤں گا
تو ہم ایسے جناب اس کو ہماری اخبارات اس کی مطلب اس کی حیثیت سے بہت زیادہ اس کو آپ جب جگہ دیتے ہیں, اس کو میڈیا میں اسپیس دیتے ہیں, تو پھر آپ الٹیمیٹ ایسے لوگوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے جو غیر سنجیدہ نان سینس قسم کے ایک سیاسی جوکر میں کہوں گا, اس طرح کے جو لوگ ہیں آپ ان کو پروموٹ نہ کریں. میں پوری معاشرے سے یہ عرض کروں گا. بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے. ظاہر ہے اس طرح آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور یہ کیا سافٹ امیج پھر آپ بنا رہے ہیں پاکستان کی ان دی اینڈ. مجھے یہ بتائیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا نگران وزیر اعظم سے ریلیٹڈ کہ اگر تو 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں تو ان کا تو جو ٹرم ہے وہ ریپ ہو جائے گی, تو اس کے حوالے سے ان کے کیا خیالات تھے؟ ظاہر ہے وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں. جب وہ آئے تھے اس منصب پر تبھی ان کو پتا تھا کہ میں ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں, اور الٹیمیٹ جب الیکشن ہوں گے, یہ تو بالکل کسی کو گمان میں نہیں تھا کہ یہ جو 3 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ دورانیہ ہو جائے گا. تو وہ ذہنی طور پہ بالکل تیار ہیں, اور وہ چونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے ایز اے ترجمان بلوچستان حکومت بھی. میری پہلی ملاقات کوئٹہ میں ان کے ساتھ ہوئی تھی جب وہ بلوچستان حکومت کے ترجمان تھے. بڑے فعال تھے, بڑے ویل اویئر تھے, اور ان کو بڑا عبور ہے, اور میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا اچھا کوآرڈینیشن ہے, ریلیشن ہے. تو وہ یقیناً ان کا ایک میں دیکھ رہا ہوں ایک روشن سیاسی مستقبل ہے. وہ یہاں سے جب نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور ہماری سیاست ان سے استفادہ کرے گی, وہ اپنی جگہ بنا لیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا ویسے تو وہ لوگ انفراسٹرکچر اور شاہراہ کی منصوبہ بندی, اس کی تعمیر اور فلاحی کی اس کی تعمیر وغیرہ کے اوپر کافی وہ کر رہے ہیں ایمفسائز, اور باقی جو ساری ٹرانسپیرنسی ہے سسٹمز کو لے کے, چیک اینڈ بیلنس, ٹرانسپورٹ, ٹرانزٹس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی ایسی بات ہوئی ان سے, یا انہوں نے خود سے کوئی بات ایسی کی ہو کہ وہ شہریوں کے لیے بھی کوئی ان کی طرف بھی ان کا کچھ جا رہا ہے رجحان اور دھیان, یا نہیں؟ اصل میں دیکھیں اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جو نگران حکومتیں ہوتی ہیں ان کا اصل جو فوکس ہوتا ہے وہ الیکشن پہ ہوتا ہے, کہ وہ الیکشن کا جو ایک ماحول ہے وہ بنائیں, اور ان کی کوشش بظاہر یہی ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. اور یہ جو آپ نے فرمایا شاہراہوں کے حوالے سے, تو میں عرض کروں کہ شاہراہوں کی ضرورت سے, اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے, لیکن شاہراہوں سے زیادہ شہریوں پر جو ہمارے قومی وسائل ہیں صرف کرنے کی ضرورت ہے. کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو محروم طبقات ہیں ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بڑا دشوار ہے, بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہے. جی بالکل. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود جو ضروریاتی زندگی ہیں ان کی قیمتوں کا جو گراف ہے وہ نیچے نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں چونکہ میں ایک عام شہری ہوں اور عام شہریوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, ہمیں پہلے جو عام شہریوں کا معیار زندگی بلند کرنا ہوگا, ان کی جو بہت ساری جو ان کی ضروریات ہیں وہ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے. مطلب ہمارے ہاں پراپر جو آبادی کے تناسب سے ہمارے پاس سرکاری ہسپتال نہیں ہے, اور عام آدمی پرائیویٹ جو ہاسپٹل اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں بچے جو کلاسوں سے جو امتحانات سے پاس ہو کر آگے جانا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا جی میرٹ اتنا بڑا ہائی ہے کہ آپ سرکاری اداروں میں جگہ ہی نہیں ہے. تو ہر جو ایک کامن مین کا بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ نہ تعلیم افورڈ کر سکتا ہے, نہ پرائیویٹ جو ہے ہاسپٹل کے اخراجات کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے. تو ہماری ریاست کی ترجیحات درست کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. آپ جو قومی وسائل ہیں پہلے آپ ان کو تعلیم اور صحت, یہ 2 چیزیں ہیں, بلکہ تعلیم سے بھی زیادہ میں صحت پر بات کرتا ہوں. صحت مدر کیئر کا جو جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, آپ کھا بھی سکتے ہیں. اگر آپ صحت مند نہیں تو آپ کے جتنی بھی نعمتیں ہوگی آپ کے لیے بیکار ہیں. باقی ملک بھی جن کے ہسپتال اکثر فارغ ہوتے ہیں, خالی ہوتے ہیں, کچھ وارڈز خالی ہوتے ہیں, پاکستان بھی ویسا ملک بن سکتا ہے. کوئی دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, ایوری تھنگ از پاسبل, اینڈ آئی تھنک ایوری تھنگ از ہیومنلی پاسبل. اگر واقعی اچھی نیت سے یہ لوگ 6 مہینے ٹکا کے لگا لینا کچھ ان پروجیکٹس پہ, تو 6 مہینے بعد دیکھیں ہم شاید ان ڈیولپمنٹس میں ان کے فیڈ بیک پہ بات کر رہے ہو. میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے نقب لگانی ہے نا, جنہوں نے وسائل میں چوری کرنی ہے, وہ آپ ہسپتال بنائیں گے, وہاں سے بھی آپ کو موقع مل جائے گا. آپ ہسپتال بنائیں, آپ تعلیمی ادارے بنائیں, یونیورسٹیاں بنائیں, آپ ایک عام آدمی جو ہے ہیلتھ سسٹم کو اس کے لیے آسانی پیدا کریں. بالکل بالکل. مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ فلسطینیوں کی حمایت میں پوسٹر لگانے والے 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے.
بھارت میں یہ کیا تھا؟ موومنٹ تھی، اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی موومنٹ ہے کوئی؟ بھارت کے بارے میں تو کوئی ایسا ابہام نہیں ہے یا راز نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو. وہ شروع دن سے اسرائیل کا اتحادی ہے اور اسرائیل کی طرح جنونی ہے، انتہا پسند ہے، اور اسلام دشمن ہے اور انسان دشمن ہے. تو ظاہر ہے وہ اسی ایجنڈے پر کام کریں گے جس سے اسرائیل کی جو ایک سو کالڈ سرکار ہے وہ خوش ہوگی. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ بھارت کے اندر بہت زیادہ تعصب ہے، اور اسلام کے حوالے سے اسلاموفوبیا کہہ لیں، اسلام سے ایک بیزاری کہہ لیں، اسلام کے حوالے سے جو تعصب ہے وہ جو اس کا کہنا چاہیے کہ بھارت کے اندر اسلام دشمنی کا جو سورج ہے وہ سوا نیزے پر ہے شروع سے ہی. تو یہ ان سے بعید نہیں ہے. وہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کشمیری ہیں جو بے جرم و خطا ان کے زندانوں میں قید ہیں. ان کے ورثاء کو، ان کی فیملیز کو نہیں پتہ کہ ہمارے بچے کہاں پہ پابند سلاسل ہیں، اور وہ پڑھ نہیں سکتے بھارت کی یونیورسٹیوں میں، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ان کے لیے جگہ جگہ پر رکاوٹیں ہیں اور ان کو بڑی نفرت کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے تعلیمی اداروں کے اندر. اور ریاست ایسے مزاج کو، ایسے رویوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، ریاست ایسے رویوں کو انکریج کر رہی ہے. یہ جو انتہا پسند ہندو ہیں اور اس کے سامنے جو اچھے رویوں والے ہندو ہیں وہ بھی بے بس ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. آج تو ہم نے بہت زیادہ ٹاپک سے بات کی ہے. آئی تھنک اٹ واز مچ نیڈیڈ بیکاز جب بھارت کی بات کرتے ہیں تو زمانہ ٹیکنالوجی کا ہو گیا. ہم خود بھی کوشش کریں کہ بھائی ہم وقت کے ساتھ ساتھ چلیں، ٹرینڈس کے ساتھ ساتھ چلیں، ڈیجیٹلائزڈ ہوئیں. اور جب آپ بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہ انتہا پسندی کے ان معاملات اور ایکسٹریمزم سے نہیں نکل پا رہے. لیکن میری امید ہے، ہم امید کرتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پلیز وہ بھی ان چیزوں سے آگے نکلیں. اور اس کے آگے بھی بہت دنیا ہے، بہت کچھ اور بھی ہو رہا ہے. تو لیٹس جسٹ گیٹ انٹو سم تھنگ وچ از ریئلی پازیٹیو فار دی بیٹرمنٹ آف دا ورلڈ. ناؤ وین وی ٹاک اباؤٹ 2 countries. اور پی ٹی آئی کی جب ہم بات کرتے تو اب تو میرے خیال سے ساری سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے. یہ سوال نشان ہی بن گیا ہے. ہو سکتا ہے ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بات کریں کہ کاغذات نامزدگی جو ہے نواز شریف صاحب کی پہلے منظور ہوئی ہے اور 8 جنوری کو، ایک ہفتے کے ڈفرینس سے ان کے جو تاحیات نااہلی لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی آپ نہیں کہہ سکتی. لیکن آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو تو آلموسٹ 76% ای سی بی کی جانب سے ان کے جو امیدوار ہیں ان کی کاغذات نامزدگی منظور ہوئی ہے. انتخابی نشان پر فیصلہ آنا باقی ابھی ہے. ابھی عمران خان کا کیا مستقبل ہے یہ طے ہونا باقی ہے. اور ابھی وہ جیل سے آتے ہی نہیں آتے، یہ بھی ایک کہانی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ الیکشن میں نظر نہیں آ رہے اور مجھے وہ آزاد فضاؤں میں بھی نظر نہیں آ رہے. سر آپ تو ایسے بات کریں جیسے نا کوئی اسٹرالوجر نہیں ہوتے. نہیں، ایک سیاسی اندازہ ہوتا ہے. اوبیسلی آپ کا سیاسی اندازہ ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی پریڈکشنز بھی ٹھیک ہو. اوبیسلی یو آر پریڈکٹنگ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پولیٹیکل سچویشنز ہیپننگ اراؤنڈ. لیکن لیٹس سی. کیونکہ وہ، ہاں جی، میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی زبان سے زندان میں گئے ہیں اور ابھی بھی ان کی زبان جو ہے وہ آگ برستی ہے. انہیں سیکھنا چاہیے اور ان کے اندر میں سمجھتا ہوں اعتدال آنا چاہیے، سیاسی طور پر میچورٹی آنی چاہیے. مطلب بھڑک بازی کا دور نہیں ہے، اور آپ جب تک زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی جو ایک سیاسی حکمت عملی اختیار نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے آپ کو بحرانوں سے اور زندانوں سے باہر نہیں نکال سکتے. آئی تھنک اب تھوڑا سا ان میں ریفارمیشن آئی ہوگی اور اب مے بی ہی جسٹ کم بیک ود دی وینجنس اینڈ ہیو اے پولیٹیکل پرسنالٹی، وہ والی جو ہٹ کے ہوتی ہے نا، جس میں وہ اس طرح کے ڈیسیجنس نہ ہی لے تو بہتر ہے، جس میں عثمان بزدار جیسا انہوں نے ایک اچھا ڈیسیجن نہیں لیا تھا. ویل دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو الیکشنز ہیں 8 فروری کو، اور میرے خیال سے ان ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں مسٹر محمد ناصر اقبال خان، ان کی آج ملاقات ہوئی وزیر اعظم نگران انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے انشاءاللہ. لیٹس سی کیسے ہوتے ہیں. اور آئی ہوپ جب اس وقت بھی ہو رہے ہو تو ملک میں جو ماحول ہے، جو ایک جیسے کہتے ہیں نا الیکشنز کی ہوا پھیلی ہوئی، وہ اسموتھلی ہو، آرام سے ہو، کوئی نقصان نہ ہو، اور یہ پازیٹیولی طے پا جائے، اور جو بھی حکومت کرنے آئے وہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہو. ویل لیٹس سی آگے پولیٹیکل کیا ایشوز چلتے ہیں، کیا پرابلمس ریزالو ہوتی نظر آ رہی ہیں. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر فار یور ٹائم ایز ویل. Thank you guys for watching us today, and of course just stay tuned for more coming political updates, and just do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as usual. Pushpa's living till to date, and I'll definitely catch up with you guys in the next episode. Bye bye.